अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। आयशा उस वक्त चची का फेशियल करने में मसरूफ़ थी। उसके साथ साथ उसने टीवी पर ऊंची आवाज़ में पुराना गाना भी चलाया हुआ था। असफन यार खान को आज ऑफिस से छुट्टी थी। उसका इरादा देर तक सोने का था। अभी सुबह के 9 ही बजे थे कि एक चीखती चिंगाड़ती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी। बाहर से गाने की आवाज़ आ रही थी। असफन यार की नींद बहुत ही कच्ची थी। ज़रा सी भी हलचल मचती तो वो उठ जाया करता। आज चची ने अपने फेशियल के चक्कर में उसकी नींद को भी नज़रअंदाज कर दिया था। और उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि जब तक आयशा बेगम के कानों में गाने के दो बोल ना पड़े तब तक उनसे ठीक तरह से काम भी नहीं होता था। वो अगर किचन में खाना बनाती थी तब भी उसके कानों में हैंड फ्री लगे होते, और अगर हैंड फ्री ना भी हो तो उसने मोबाइल पर ऊंची आवाज़ में गाना लगाकर अपने पास रखा होता था। उसकी इन हरकतों की वजह से अक्सर ही उसकी अम्मी जान बहुत तंग आ जाती थी। वो उसे बारहा समझा चुकी थी कि अपनी हरकतों को दुरुस्त कर लो। कल को तुमने ससुराल जाना है, वहां पर ये हरकतें की तो शोहर कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाकर वापस मेके छोड़ जाएगा। मगर वो आयशा ही क्या जो किसी की बात मान ले। और जहां तक उसके शोहर नामदार का ख्याल था तो वो जानती थी कि कैसे अपने शोहर को काबू में करना है। उन दिनों तो उसकी असफन यार खान से बहुत तगड़ी वाली दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि बकौल आयशा के असफन ने उसके बचपन की सहेली को जलील किया था, जबकि असफन का कहना था कि उसने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। आज आयशा ने इसी वजह से ही जानबूझकर ऊंची आवाज में गाना लगाया था। वो जानती थी कि असफन निचले पोर्शन में ही दादा जान के कमरे में सो रहा है। चची जान का फेशियल मुकम्मल हो गया था। अब शीशा अपने चेहरे के सामने रखे अपना चमकता हुआ चेहरा देख रही थी। गाना अभी भी चल रहा था। असफन लंबे लंबे डग भरता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। उसने गुस्से से आगे बढ़कर टीवी बंद कर दिया। आयशा मुस्कुराहट दबाती हुई उसकी तरफ पुश्त करके खड़ी हो गई। चची, ये सब कुछ क्या है? मैं सो रहा था। हाँ तो बेटा फिर से जाकर सो जाओ। चची ने लापरवाही का इजहार करते हुए अपना हाथ हवा में झुलाते हुए कहा। तो आयशा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। लेकिन जैसे ही आयशा की नज़र घर के अंदर दाखिल होती हुई अपनी अम्मी जान पर पड़ी, जो कि सुबह सुबह अपनी जिठानी के साथ मोहल्ले के घर में ताज़ियत करने के लिए गई थी। अब की बार असफन के लबों पर शातिराना मुस्कुराहट फैल गई। आयशा की अम्मी फरजीन बेगम ने जब असफन के बिखरे हुए बालों और सूजी हुई आंखों को देखा तो उनका दिल जोर से धड़का। अरे असफन बेटा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है अपना, और इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? आज तो तुम्हें छुट्टी थी। ये देखो, आंखें भी लाल हैं। लगता है कि ठीक तरह से तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। आयशा वहां से भागने के लिए पर तोड़ रही थी जब असफन ने इंतहाई जालिमाना अंदाज में उसकी तरफ इशारा करते हुए मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा, मैं सो रहा था इसलिए मुझे उठा दिया। मैंने इसे 1000 बार समझाया है कि जब मैं निचले पोर्शन पर सो रहा हूँ तो ऊंची आवाज में टीवी ना लगाया करो। इसके बावजूद ये फुल वॉल्यूम में गाने लगाकर सुन रही थी। आयशा का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद हो गया। वो फौरन से असफन की अम्मी यानी अपनी ताई ताहिरा के पीछे जाकर चुप गई। अम्मी, मुझे आइडिया नहीं था कि ये यहाँ पर सो रहे हैं। फरजीन बेगम के माथे पर लातादाद बल पड़ गए। आइडिया की बच्ची, जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुझे समझाया था और तुझे खुद ये बात बताई थी कि असफन नीचे सो रहा है, इसी वजह से ताकि तू उसे परेशान मत कर। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना जूता उतार लिया। असफन के सर का आधा दर्द तो ये देखकर ही खत्म हो गया था। वो यहाँ तो खुद अपने तरीके से बदला लेता था या फिर अपने रफीकों को मौका देता। अब वो इत्मीनान से सोफे के साथ टेक लगाकर बैठा सामने का मंजर देख रहा था। चची जान भी होश की दुनिया में आ चुकी थी। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? उन्होंने गड़बड़ाते हुए सवाल किया। ताहिरा बेगम ने एक गुस्सीली नज़र उनके चमकते हुए चेहरे पर डाली, जिनके शौहर के इंतकाल को अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे, और चची साहिबा ने फिर से जवान बनने की कोशिशें शुरू कर दी थी। होना क्या है? इस लड़की ने दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। ना तो खुद चैन से बैठती है और ना ही किसी और को सुकून करने देती है। बस डिसाइड हो गया है, मैं तुझे दाइम की शादी पर लेकर नहीं जाऊंगी। तो घर पर ही बैठेगी और पेपर्स की तैयारी करेगी। इधर फरजीन बेगम ने हुक्म सुनाया था और उधर उसने बाकायदा ऊंची ऊंची आवाज में
واویلا مچانا شروع کر دیا۔ آپ لوگ ہمیشہ مجھے ہی کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ کوئی اس کو کیوں نہیں کچھ کہتا؟ فرزین بیگم نے اپنا جوتا اس کی طرف اچھالا جو کہ محترمہ کے سر پر جا کر لگا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم شوہر ہے یہ تمہارا، آپ کہہ کر پکارا کرو اسے۔ دوبارہ اگر فضول بات کی تو زبان کاٹ ڈالوں گی۔ چلو اب کچن میں جاؤ، ڈرائیور سامان لایا ہے، اس سامان کو سیٹ کرو۔ اور اسفن بیٹا تم یہاں پر آ کر بیٹھو، میں تمہارے سر کی مالش کرتی ہوں، دیکھنا تمہیں کافی سکون ملے گا۔ پھر میں تمہیں ایک میڈیسن دوں گی، وہ لے کر سو جانا، تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی۔ فرزین بیگم نے پیار سے اپنے داماد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ جواب میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ عائشہ اسے چور نظروں سے دیکھتی ہوئی کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں کون سا دن ہوگا جب میں اس انسان سے اپنے تمام حساب کتاب برابر کروں گی۔ زہر لگ رہا ہے مجھے، ظالم کہیں گا، سب اس کے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں، یہ کسی جلاد سے کم نہیں۔ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی، وہ زور زور سے برتن پٹخ رہی تھی اور پھر پورا دن ہی سزا کے طور پر وہ کچن میں ہی کھڑی کام کرتی رہی۔ دادا جان بھی زمینوں کے دورے پر گاؤں گئے ہوئے تھے۔ عائشہ کے اپنے بابا آؤٹ آف کنٹری تھے۔ جہاں تک تایا جان کا سوال تھا تو وہ آج اپنے جاننے والے سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، جبکہ باقی کزنز اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ آج عائشہ اس لیے صبح جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ وہ رات کو غلطی سے جلدی سو گئی تھی۔ شام تک اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ کچن میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس نے فرزین بیگم کے سامنے شکایت کی تو انہوں نے اگلے ہی پل پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ عائشہ کی تو شکل دیکھنے والی تھی۔ ایک تو میری اماں کی بھی کچھ سمجھ نہیں لگتی، ایک پل میں گبر سنگھ بنی ہوتی ہیں اور دوسرے پل میں مجھ پر ممتا نچھاور کرنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ شمس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، سنا ہے کہ آج تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ خیر کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ اس نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دے دیا۔ عائشہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اس طرح سے میرا راستہ روک کر مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کیا کرو، ورنہ تمہارے سارے کالے کرتوت دادا جان کو جا کر بتا دوں گی۔ ارے فی الحال دادا کو سائڈ پر کرو، شمس نے چہکتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی ہم تمہارے سب سے بڑے دشمن کی بات کرتے ہیں جو تمہارے ساتھ ساتھ اب میرا بھی دشمن ہے، شمس نے ڈرامائی انداز میں کہا اور ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی تھی کیونکہ سامنے کھڑے انسان کا واقعی میں کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ شمس کا شمار تو ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو منہ پر ہی مکر جاتے تھے اور وعدہ کر کے بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ 2-3 بار وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا تھا، اسی وجہ سے وہ اس سے بخوبی واقف تھی۔ سائڈ پر ہو جاؤ، یہ ڈرامے تو کسی اور کے سامنے جا کر کرنا، جب شامت آتی ہے تو سب سے پہلے تم ہی پیٹ کر کے بھاگتے ہو۔ اگر اس بار میں بھاگ گیا تو تم بے شک میرا سر کھول دینا، میں اف تک نہیں کہوں گا، وہ جذباتی ہوتے ہوئے بولا۔ عائشہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سننے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت سیڑھیوں کے اوپر ہی کھڑے ایک دوسرے کے کانوں میں گھسے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتا ہوا اسفن یار خان ان کو دیکھ کر ٹھٹکا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں پوچھا تو وہ دونوں ہی خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ کچھ بھی نہیں، ہم تو ویسے ہی آپس میں یوں ہی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں سے پوچھ رہی تھی کہ یہ آگے کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہے۔ عائشہ نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ یہاں پر بھی اسفن نے ان کو روسٹ کر دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے یونیورسٹیز وغیرہ کو چیک کرنے کا، جتنے تم لوگوں کے نمبر ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تمہیں یونیورسٹی کا وزٹ کرنے کی بھی اجازت دے گا۔ منہ دھو کر رکھو اور کوئی چھوٹا موٹا کورس وغیرہ کر لو۔ ارے اسفن بھائی آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اس بار تو داخلے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کچھ پیسے سے ہوگا۔ شمس نے جذبات میں آ کر اپنا پول کھول دیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ذرا کھل کر بتانا۔ وہ اندر جانے کی بجائے اس کے سامنے بازو باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شمس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے عائشہ کو اشارہ دینے کے لیے
اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا، لیکن اس نے کچھ زیادہ ہی زور سے رکھ دیا۔ عائشہ درد کے مارے چیخنے چلانے لگی اور اگلے ہی پل وہ شمس کے کندھے پر زور سے مکے مارنے لگی۔ ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ اسفن تو یہ سب کچھ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ بند کرو یہ سب کچھ، وہ حلق کے بل دھاڑا تو وہ دونوں پرسکون ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی اور اسی وقت دونوں اپنے اپنے کمروں میں جاؤ۔ دوبارہ تم لوگ مجھے ایک ساتھ نظر مت آنا، ورنہ بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا۔ آپ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے کب پیش آتے ہیں؟ ہمیشہ تو ڈریگن کی طرح اپنے منہ سے آگ ہی نکالتے رہتے ہیں۔ پیچھے سے عائشہ نے جلے کڑے لہجے میں کہا تو اسفن نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ شمس، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور عائشہ تم میرے ساتھ۔ لگتا ہے کہ تمہیں ایک چھوٹی سی ڈوز دینی ہی پڑے گی۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن موقع ہی نہ مل سکا، کیونکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق، عائشہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک بار اس نے پلٹ کر شمس کو دیکھا، جو اس کو بے چارگی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شمس کو آلریڈی پتا ہو کہ محترمہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسفن نے اس کو حکم دیا کہ دروازہ اندر سے لاک کرو۔ یہ سن کر عائشہ نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنے لبوں پر ایک ہاتھ رکھ کر اس نے دوسرا ہاتھ کانوں کو لگاتے گاؤں کی عورتوں کی طرح واویلا مچاتے ہوئے کہا، یہ بہت ہی بری بات ہے اسفن صاحب، اور دادا جان نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں اپنے کسی بھی میل کزن کے کمرے میں رات کے وقت نہ جاؤں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ٹانگیں توڑ ڈالیں گے۔ میں تمہارا میل کزن ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا شوہر بھی ہوں، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عائشہ غیر محسوس انداز میں 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ وہیں سے بھاگ جانے کا تھا، کیونکہ اسے اسفن کے تیور پریشان کر رہے تھے۔ اسفن اس کے ذہن میں چلنے والی کہانی سمجھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ فرار ہوتی، اسفن نے دروازے پر ہاتھ مار کر اسے زور سے بند کر دیا۔ اب عائشہ اسی بند دروازے کے ساتھ لگی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پلکیں لرز رہی تھیں، جبکہ ہونٹ ہولے ہولے پھڑپڑا رہے تھے۔ اسفن بہت ہی دلچسپی سے اس کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ رہا تھا، جو واقعی میں بہت زیادہ ڈری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ جس طرح پہلے اپنی کینچی جیسی زبان کا استعمال کر رہی تھی، ابھی بھی اس زبان کا استعمال کرو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، اس نے خوف سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے بازو سے نیچے ہو کر جانے ہی لگی تھی کہ اب کی بار اسفن نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ عائشہ کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو رہا تھا۔ وہ اس روپ میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اسفن خود کو اس کے حسن میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر اسفن یار خان نے اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور اسے ہلکا سا کھینچا۔ ایک درد بھری سسکی عائشہ کے لبوں سے نکلی اور وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے کسمسانے لگی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمے انداز میں کہا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ تم نے غلطی کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ وہ مخمور لہجے میں بات کرتا اسے واقعی اندر تک لرزا گیا تھا۔ وہ اسفن کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یہ روپ اس کسیلے روپ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی چھوٹی سی گستاخی کرتا، اس کا موبائل بج اٹھا۔ جیسے ہی اس کی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی ہوئی، وہ اسے دور ہو کر کھڑی ہو گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مدد طلب نظروں سے اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا، جو کہ لاکڈ ہو چکا تھا، اور اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اوپر سے دروازے کی کنڈی کھول سکتی۔ وہ بے بسی کی حالت میں اسفن کے سامنے ہی کھڑی تھی اور اس کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے عائشہ نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لی اور اپنی انگلیوں کو چٹکانے لگی۔ اسفن نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ عائشہ کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ شاید بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اسفن نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے
اس کے ہاتھ آزاد کر دیے۔ وہ کال سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ابھی تک یہ لڑکی ذہنی طور پر کوئی بھی رشتہ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ابھی بھی اس کی سوچ وہی بچکانا ہی ہے کہ اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ اسے موبائل جیب میں ڈالتا ہوا دیکھ کر عائشہ نے فوراً سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اپنے ہوش و حواس کھو دے، وہ یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ نہیں، اسفن نے اسے دو ٹوک انداز میں جواب دیا اور خود اطمینان سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ اگر دادا جان کو پتہ چلا کہ آپ شادی سے پہلے… وہ فوراً سے ہی خاموش ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ مجھے بتاؤ نا، شادی سے پہلے کیا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ عائشہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ مجھے تنگ مت کریں، فی الحال تو بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اسفن نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اگر میری بات نہیں مانی تو دادا کو جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گا کہ تم شمس کے ساتھ مل کر ان کی پینٹنگز بیچنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ محترمہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی بڑی پلاننگ کے بارے میں اسفن کو خبر ہو جائے گی، اور یہ آج کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ یہ پلاننگ پچھلے 1 مہینے سے کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ آپس میں پیسے بانٹنے کا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے تیزی سے اپنا سر نفی میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ جواب میں اسفن پھر سے مسکرا دیا۔ اگر مجھے کوئی غلط فہمی ہوتی تو تمہارا چہرہ اس طرح سے سیاہ نہ پڑ جاتا۔ میں کوئی بھی بات ثبوت کے بغیر نہیں کرتا ہوں، میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل پر ایک ریکارڈنگ چلا دی۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس ریکارڈنگ میں وہ شمس کے ساتھ مل کر زور و شور سے دادا کی قیمتی پینٹنگز کو بیچنے کے دعوے کر رہی تھی۔ دراصل دادا اپنی جوانی میں ایک زبردست مصور رہ چکے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی پینٹنگز بیچی نہیں تھیں، بلکہ وہ اپنے پاس جمع کرتے رہتے تھے۔ اب تو بیسمنٹ کا ایک کمرہ ان کی پینٹنگ سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے شمس اور عائشہ کو بیسمنٹ کی چابی چاہیے تھی، جو دادا جان کے پاس تھی۔ وہ لوگ اس چابی کو پچھلے 1 مہینے سے ڈھونڈ رہے تھے۔ اسفن یار خان نے ایک بار ان کو بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اسی بات کی بنیاد پر شمس کو بھی ڈرایا تھا، اور اب وہ محترمہ کو ڈرا رہا تھا۔ عائشہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے شمس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہی پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر وہ اس ظالم شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مسٹر اسفن؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اب آئی نا تو میرے مطلب کی بات پر، وہ دل فریب انداز میں بولا۔ میرا سیکرٹری 1 ہفتے کے لیے چھٹی پر گیا ہے، مجھے اس کی جگہ سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ اب آفس کے بہت سارے کام ہیں جنہیں میں اکیلے نہیں دیکھ سکتا، اس کے علاوہ میٹنگ وغیرہ کے شیڈول بھی بنانے ہوتے ہیں۔ تم دونوں میرے سیکرٹریز بنو گے، وہ بھی پرسنل۔ میرے سارے آفس کے کام تم لوگ ہی سنبھالو گے، میٹنگ کے شیڈول سے لے کر میٹنگ ارینج کرنے تک، ہر کام تم دونوں کے ذمہ ہوگا۔ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے عائشہ کے کانوں میں انڈیلا۔ وہ تو کالج بھی بڑی مشکل سے جاتی تھی، آفس جانا تو بہت دور کی بات تھی، اور اگر ہم آپ کی بات نہ مانیں تو؟ ہمت کرتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا۔ تو میں پھر دادا جان کو جا کر یہ ریکارڈنگ سنا دوں گا، اور اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اسفن اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ بند دروازے نے اس کا منہ چڑھایا۔ اس کا دروازہ کھول دیں، مجھے باہر جانا ہے، خود کھول دو، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ دوسری طرف سے ٹھنڈے لہجے میں اس کے شوہر نے اسے جواب دیا۔ اگر مجھے دروازہ کھولنا آتا ہوتا تو میں کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اسفن نے ناگواری سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اپنا لہجہ نیچا رکھو لڑکی، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ اپنے لب بھینچتے خاموشی سے اس کو گھورنے لگی۔ جیسے ہی اسفن نے دروازہ کھولا تو وہ چیل کی رفتار سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی شمس کھڑا تھا اور بے چینی سے اپنی داڑھی میں کھجلی کر رہا تھا۔ اب تمہیں یقین آیا کہ میں سچ کہہ رہا تھا؟ وہ مسکین سی شکل بناتے ہوئے بولا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ہر جگہ پر کھڑے ہو کر شروع ہو جاتے تھے۔
تمہاری وجہ سے ہمارا پلان بھی فلاپ ہو گیا، اور اگر دادا جان کو اس پلان کی خبر ہو گئی وہ تو ویسے بھی ہم پر شک کرنے لگیں گے۔ ہم دادا کی دشمنی مول نہیں لے سکتے، ہمیں ہر حال میں وہ موبائل تلاش کرنا ہوگا جس میں ریکارڈنگ موجود ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ان دونوں کو محترم کے ساتھ آفس جانا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں صبح 8 بجے اٹھنا ہوگا تو عائشہ نے شمس کو تسلی دی، تم فکر مت کرو، میں خود ہی سب کچھ ہینڈل کر لوں گی، تم اطمینان سے سوتے رہنا اور اپنی نیند پوری کرنا، اگر زیادہ مسئلہ بنا تو میں تمہیں آ کر اٹھا لوں گی، بس اپنے کمرے کو لاک نہیں کرنا۔ وہ اسے ہدایت کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے صبح 7 بجے کا الارم لگایا تھا تاکہ اطمینان سے اٹھ کر اپنا کام پورا کر سکے۔ صبح سویرے ہی اس نے اس دشمن جان کی گاڑی سے سارا پیٹرول نکال دیا تھا اور خود پھر سے اپنے کمرے کی اور چلی گئی۔ 8 بجے وہ دوبارہ سے باہر نکلی، اسے نیچے سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور پچھلے کچھ دنوں سے تایا کے ساتھ ہی لاہور میں موجود تھا، جبکہ حویلی میں صرف اسفن کی گاڑی ہی اویلیبل تھی۔ اس میں سے ابھی پیٹرول غائب تھا، جس کی امپورٹنٹ میٹنگ بھی تھی، اور اس نے ان دونوں نالائقوں کو اپنے آفس کے باقی لوگوں سے بھی ملوانا تھا، اس لیے وہ صبح جلدی نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن یہاں پر معاملات ہی خراب ہو گئے تھے۔ ارے کیا ہو گیا ہے سر آپ کو؟ کیا آج آفس نہیں جانا؟ اسفن نے ایک نظر اس کی تیاری پر ڈالی جو اس وقت واقعی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ فارمل ڈریس میں موجود تھی، اس کا ڈریسنگ سینس گزب کا تھا، اس بات کا تو اسفن بھی اعتراف کرتا تھا۔ میری گاڑی سے کیا سوچ کر پیٹرول نکالا ہے تم نے؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ اس طرح کی شرارتیں مت کیا کرو، مجھے سخت زہر لگتی ہیں یہ شرارتیں اور تمہاری فضول حرکتیں۔ اللہ اللہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اور آپ بلا وجہ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، یہ بات آپ کو اس وقت کہنی چاہیے تھی جب آپ مجھے یہ کارنامہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ وہ اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کی نظر دادا جان پر پڑی، وہ بھی اٹھ گئے تھے اور صبح کی واک پر نکلے تھے۔ وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی دادا کے پاس گئی تاکہ ان سے مدد طلب کر سکے۔ اسفن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ دادا جان اس سے پوچھیں، اس نے میری گاڑی کا ٹائر پنچر کیوں کیا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو جھٹ سے بول پڑی، دیکھا ادھر ہی ان کا جھوٹ پکڑا گیا، میں نے ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر نہیں کیا، میں نے تو بس تھوڑا سا پیٹرول ہی نکالا تھا۔ بات پوری کر کے اس نے زبان اپنے دانتوں میں داب لی اور خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دادا کے بازو کو پکڑا اور ہلکی سی آواز میں بولی، دادا جان صرف آپ ہی ہیں جو اب مجھے اس جلاد کے ہاتھوں ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے بیٹا، کیوں تنگ کر رہے ہو میری معصوم اور پیاری بچی کو؟ دادا نے فوراً ہی اپنے پوتے کو لتاڑا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی پوتی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کی اس معصوم اور بیچاری پوتی نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی نئی شرارت کر کے میرے کام خراب کر دیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب رخصتی کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے اسے اس عقل سکھائی جا سکتی ہے۔ رخصتی کا نام سنتے ہی عائشہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ نہیں دادا جان، ابھی نہیں، ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں، میں گھر کیسے سنبھالوں گی، اور سب سے بڑھ کر میں ان کو کیسے سنبھالوں گی؟ اس نے باقاعدہ اونچی اونچی آواز میں احتجاج شروع کر دیا۔ دادا جان ان دونوں کی نوک جھونک پر مسکرا رہے تھے۔ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ اب ان دونوں کی رخصتی ہو جائے، کیونکہ جہاں تک عائشہ بیگم کا سوال تھا، پڑھائی سے تو ان کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا۔ ہر کلاس میں وہ بمشکل پاس ہوتی تھی، اور پاس ہونے پر بھی وہ اتنی بڑی پارٹی رکھتی تھی کہ دیکھنے والے لوگ ایک پل کے لیے واقعی حیران رہ جاتے اور سوچتے تھے کہ لڑکی نے ٹاپ کیا ہے۔ لیکن جب بعد میں انہیں پتہ چلتا کہ وہ ہر سبجیکٹ میں بمشکل پاسنگ مارکس دے کر پاس ہوئی ہے تو ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے۔ ملازم نے اسفن کو پیٹرول کی ایک اور بوتل لا کر دی۔ اسفن نے اپنی بیگم کے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ دادا جان، میں نے آپ کو جو کچھ کہا ہے اس بارے میں سوچئے گا، ہم بھی بہت جلد آپ کو ایک زبردست خوشخبری دیں گے۔ کس خوشخبری کی بات کر رہے ہیں؟ عائشہ نے بڑی مشکل سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں سوال کیا۔ اس خوشخبری کی بات کر رہا ہوں جو گھر والے ایک نئے نویلے جوڑے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس نے اتنی بڑی بات بہت آرام سے اور سنجیدہ لہجے میں کہی تھی۔ عائشہ کوئی ری ایکشن بھی نہیں دے پائی تھی، بلکہ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا وجود کانپا تھا، جس کو محسوس کرتا ہوا اسفن دل ہی دل میں محسوس ہوا تھا
وہاں پر کوئی بھی بچکانہ اور بے وقوفانہ حرکت مت کرنا۔ اور تمہارا وہ نالائق کزن کہاں پر ہے؟ کیا تم نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ آج تو اسے واقعی میں میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اچانک ہی عائشہ کو خیال آیا کہ اسے اپنے کزن کو بھی جا کر اٹھانا تھا، جسے وہ سکون سے نیند پوری کرنے کا مشورہ دے کر آفس جانے سے بچنے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر آئی تھی۔ لیکن اب وہ خود بھی پھنس گئی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو سب لوگوں نے ہی اس کا بہت ہی خوشگوار انداز میں استقبال کیا۔ سب امپلائیز اسے مسکرا کر سلام کر رہے تھے، کیونکہ وہ اسے اپنے باس کی بیوی کی حیثیت سے جانتے تھے۔ عائشہ بھی ان میں گھل مل گئی تھی۔ اپنے شوہر کے شیڈول کو فائنل کرنے کے بجائے وہ باہر ایک ٹیبل پر بیٹھے کچھ لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ان میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ لڑکے کچھ زیادہ ہی عائشہ کی ذات میں دلچسپی لے رہے تھے، اور وجہ اس کی معصوم اور چارمنگ شخصیت تھی۔ اسفن جو کہ کام سے فری ہو کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو کر عائشہ کو دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ اسے ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھ کر ہنس کر باتیں کرتا ہوا دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ ہر چیز تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ اگلے ہی پل وہ اس ٹیبل کے قریب ہی کھڑا تھا جب عائشہ نے اسے چہکتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ میرے بیسٹ فرینڈ کا بھائی بھی یہاں پر جاب کرتا ہے۔ بیگم صاحبہ، مجھے اس بارے میں کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے بیسٹ فرینڈ کا بھائی ہے؟ اس نے کھا جاننے والی نظروں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے مرسلین کو دیکھا۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب کی بار اسفن عائشہ کے سامنے بیٹھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، تم یہاں پر ہر کسی کے ساتھ فری مت ہو جایا کرو، اس طرح سے انسان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر تھوڑا سا اورا لاؤ اور اپنے آپ کو ہر کسی کے لیے ایکسیسیبل مت بناؤ۔ آپ آسان الفاظ میں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ کو جیلسی ہو رہی ہے؟ عائشہ نے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا۔ اسفن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا چہرہ جھکا کر مسکرا دیا۔ دیکھا آپ ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ میں تمہیں یہاں پر دوسروں کے ساتھ خوش گپیاں کرنے کے لیے نہیں لایا تھا، اپنا شیڈول بنوانے کے لیے لایا تھا۔ چلو جلدی سے میرے آفس میں آؤ اور آ کر میرا شیڈول بناؤ۔ وہ سمانی خیز انداز میں دیکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ بھی دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اسفن نے اپنے قریب ہی کچھ فائلز رکھی ہوئی تھی۔ اس نے عائشہ کو اشارہ کیا کہ وہ ان فائلز کو اٹھا لے۔ عائشہ ہچکچاتے ہوئے وہ اٹھانے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، اسفن نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ عائشہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی نگاہیں اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا، جبکہ اسفن دل ہی دل میں اس کی اس حالت سے بہت زیادہ محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آئی تھی کہ اس لڑکی کو کیسے کنٹرول میں کرنا ہے۔ وہ لڑکی ڈانٹ اور ڈپٹ سے سنبھلنے والی نہیں تھی، بلکہ اسے صرف اور صرف پیار سے سمجھایا جا سکتا تھا، اور اب وہ وہی طریقہ آزما رہا تھا۔ عائشہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسفن نے پھر سے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ہم اس وقت آفس میں موجود ہیں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں محترمہ۔ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ عائشہ کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بکھلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسفن بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے فائل وغیرہ عائشہ کے حوالے کی اور اسے سارا کام بھی سمجھا دیا تھا۔ اب آفس کے اندر داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ شمس تھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ فارمل ڈریس کی بجائے کیجول کپڑے پہن کر آ گیا تھا۔ اسفن نے سخت ناپسندیدہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم میں تھوڑے بہت ایٹیکیٹس ہوں گے، لیکن تم تو بالکل ہی فارغ انسان ہو۔ دیکھیں بھائی، آپ پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا ڈریسنگ سینس کتنے اعلیٰ لیول کا ہے۔ میں بس لیٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ایسے ہی آ گیا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ کون سا کام کرنا ہے۔ اب چونکہ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے، اسی وجہ سے اسفن نے انہیں اچھا خاصا ذلیل کیا۔ پورا دن وہ لوگ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رپورٹس بناتے رہے۔ یہ کام سیکھنے میں جتنا آسان تھا، کرنے میں اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں درد کرنے لگی تھیں۔ عائشہ تو بارہا بول چکی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے دیدے باہر آ جائیں گے۔ جب وہ دونوں شام کے وقت کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھے تو دونوں کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور حالت ایسی تھی کہ ابھی لڑکھڑا کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ مجھے ہر حال میں ان کے کمرے سے ان کا موبائل اٹھانا ہوگا۔
ورنہ وہ تو ساری زندگی ہمیں اپنا غلام بنا کر رکھیں گے، عائشہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تب عائشہ کے سر پر ایک اور بم آ کر گرا۔ دراصل عائشہ کی دوستیں ٹرپ پر گھومنے کے لیے مری جا رہی تھیں۔ عائشہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس نے گھر میں دادا جان اور باقی سب لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ کالج کی طرف سے ٹرپ جا رہا ہے، اسی وجہ سے اسے اجازت مل گئی تھی۔ لیکن بعد میں اسفن نے اس کا پول کھول دیا کہ یہ اس کی دوستوں کا بنایا ہوا ٹرپ ہے۔ دادا جان نے صاف انکار کر دیا تھا اور اسے دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یوں لوفر لڑکیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جانے کی۔ میں نے تو اس وجہ سے اجازت دی تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی بڑا ٹیچر وغیرہ ہوگا جو تم بے وقوفوں کا خیال رکھے گا۔ عائشہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر نامدار کی گردن مروڑ ڈالے۔ جب بھی اسے یہ خیال آتا تھا وہ اس پر کافی زیادہ سوچ بچار کرتی تھی اور پھر آخر میں توبہ کر لیتی، کیونکہ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور جیسا بھی تھا اب تو ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ عائشہ پر اپنا حکم چلاتا آیا تھا۔ جب وہ 5 سال کی تھی تب وہ 11 سال کا تھا۔ ان دونوں کی عمر کا ڈفرینس 6 سال کا تھا۔ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہر جگہ پر اپنے ساتھ لے کر جاتا، اور اگر عائشہ کبھی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی تو وہ اسے مار کر رلاتا، اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اگر باہر کا کوئی بچہ عائشہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس بچے کو بھی مار کر بھگا دیتا۔ عائشہ سے اسفن بچپن سے ہی بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ اس پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ شروع سے ہی وہ اسی کا ہی حکم مانتی آ رہی تھی۔ اگر کبھی انکار کر دیتی تو بدلے میں اسے سزا ملتی، اور وہ ایسی سزا ہوتی جو اس کے لیے تو واقعی میں کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ دادا جان نے بہت چھوٹی عمر میں ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا، کیونکہ اسفن نے بھی مسلسل ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں عائشہ سے ہی شادی کروں گا۔ وہ جہاں بھی عائشہ کے ساتھ جاتا تھا وہاں پر موجود لوگوں کو باقاعدہ طور پر بتاتا، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اپنی نظریں میری بیوی کے اوپر سے ہٹا لو۔ دادا جان تو بعض اوقات اس سے بہت زیادہ محسوس ہوتے تھے، کیونکہ یہ ان کے خاندان میں پہلا ڈرامائی کپل تھا جو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کرتا تھا۔ عائشہ بچپن سے ہی شرارتی طبیعت کی مالک تھی۔ 1000 پابندیاں ہونے کے باوجود بھی وہ جی بھر کر اپنی منمانیاں کرتی تھی، اور جب تک اپنے دماغ میں چلنے والی بات کو پورا نہیں کر لیتی تھی تب تک اس کو بھی چین نہیں ملتا تھا۔ اس کی امی جان اکثر ہی اس بات کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ فرزین صاحبہ اسے سمجھاتی تھی کہ لڑکیوں کو اس قدر بہادر اور منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے، لڑکیوں کو تھوڑا سا ڈرپوک اور سلجھا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ عائشہ ہی کیا جو کسی کی باتوں کو مان لے۔ وہ اماں کی باتیں بھی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ فرزین صاحبہ کو پورا یقین تھا کہ اگر ان کی بیٹی کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو انہیں ہر وقت اس کی شادی کی ہی ٹینشن ستاتی رہتی، کیونکہ اس کی حرکتیں پورے محلے میں وائرل تھی۔ ہر کوئی اس کی تیز مزاجی سے واقف تھا۔ محلے کی عورتیں تو باقاعدہ طور پر اپنے کانوں کا ہاتھ لگا کر عائشہ کی ذات پر تبصرے کرتی تھی، لیکن کسی کی بھی خانوں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کوئی بھی عائشہ کے خلاف ایک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ دادا جان اگر اسے کبھی کسی چیز سے منع کرتے تھے تو یہ بھی اس کی بہتری کے لیے ہی ہوتا تھا، لیکن اس بار ٹرپ سے منع کیا جانا عائشہ کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ اگر میں ٹرپ پر نہیں جاؤں گی تو میں اس انسان کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں، آج ان کو مجھ سے سپرمین بھی نہیں بچا سکتا۔ رات سونے سے پہلے اسفن کی عادت تھی وہ ہمیشہ گرم دودھ پیتا تھا۔ عائشہ نے اسے گرم دودھ میں نیند کی میڈیسن ملا دی اور معمول کے مطابق دودھ ملازمہ کے ہاتھوں بھجوا دیا۔ اسفن کے تو مہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی واردات ہوگی۔ دودھ پی کر جیسے ہی وہ فارغ ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تب اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو سمجھ نہ پاتا، لیکن نیند کے جھونکے اس قدر شدید آ رہے تھے کہ وہ زیادہ دیر تک خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور بے سوچ زمین پر گرتا چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد عائشہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اسفن آدھا بیڈ پر اور آدھا زمین پر موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ وہ اس کا موبائل تلاش کرنے ہی لگی تھی کہ اسفن کو اس حالت میں دیکھ کر اسے برا محسوس ہونے لگا۔
آگے بڑھ کر اس نے بڑی مشکل سے کھینچ تان کر اسفن کو بیڈ کے اوپر لٹایا۔ اتنی سی دیر میں اس کی سانس پھول گئی تھی۔ شمس بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اس کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ان دونوں کی حرکتیں کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ دونوں نے اسی صوفے پر بیٹھ کر اطمینان سے اپنی ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ بیچارے اتنے بھولے اور بے وقوف تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اسفن نے صرف ایک ریکارڈنگ اپنے پاس نہیں رکھی ہوگی، بلکہ اس کے پاس دیگر کاپیز بھی ہو سکتی ہیں۔ سکون سے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد شمس اٹھا اور اسفن کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھو، خبردار جو تم نے میرے شوہر کے کپڑے چوری کرنے کی کوشش کی۔ تم تو شوہر کے پیسے بھی چوری کر لیتی ہو، میں نے کیا کبھی کچھ کہا ہے؟ یہ سن کر عائشہ کی بولتی بند ہو گئی۔ اس نے پھر سے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے، کیونکہ بات تو شمس ٹھیک ہی کر رہا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شمس گنگناتے ہوئے کپڑے نکال رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ اسفند اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسفند کی آنکھیں کبھی کھل رہی تھی، کبھی بند ہو رہی تھی، اور اس کا وجود بھی لرز رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ شمس نے ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ہلکی سی انگلی لگا کر اسفند کو چھوا۔ وہ پھر سے زور سے زمین پر گرا تھا۔ اس بار اسفند کا سر زور سے فرش کے ساتھ جا کر لگا۔ اچھی خاصی آواز پیدا ہوئی تھی۔ حماد جو کہ باہر سے گزر رہا تھا، وہ بھی جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اور اسفند کو کیا ہوا ہے؟ شمس کے تو ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ اسے بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے عائشہ کی بات مان لینی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب کیا پچھتایا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ حماد نے آگے بڑھ کر اسفند کے چہرے کو تھپکا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، جو کہ ایک بار پھر سے نیند کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حماد نے اس سے دو ٹوک انداز میں سوال کیا تو شمس گڑبڑاتے ہوئے بولا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ عائشہ نے کیا ہے۔ شور کی آواز سن کر وہاں پر گھر کے تقریباً سب لوگ ہی جمع ہو گئے تھے۔ دادا نے اپنے پوتے کو بے ہوش دیکھ کر باقاعدہ طور پر اونچی اونچی آواز میں واویلا مچانا شروع کر دیا۔ طاہرہ بیگم کے بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسفند کو گاڑی میں ڈال کر سب لوگ ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ گھر میں شمس، حماد اور عائشہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ تائی اور چچی بھی تھی۔ شمس اور عائشہ تائی جان کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ دونوں نے معصوموں کی طرح اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ تم لوگوں نے کس قدر گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کی ہے، تائی نے انہیں لتاڑتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ارے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ تم لوگوں کو یہ سب کچھ کرنا پڑا؟ یہاں پر بھی وہ دونوں چپ ہو گئے، کیونکہ اگر بول دیتے تو ان کا اپنا پول کھل جاتا، لیکن پول تو اب ویسے بھی ہر حال میں ہی کھلنا تھا۔ ڈاکٹر نے دادا جان کو جب یہ بتایا کہ ان کو نیند کی دوائیاں دی گئی ہیں تو دادا نے بھی اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان کی پوتی واقعی میں معصوم نہیں تھی اور اس کی حرکتیں دن بدن خطرناک سے بھی خطرناک تر ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی واپس آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہی اعلان کیا تھا کہ وہ اسفند اور عائشہ کی رخصتی کر دیں گے۔ اسفند کو تقریباً صبح کے وقت ہوش آیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا کیونکہ وہ 2 بار زمین پر گرا تھا۔ رات کے منظر بھی کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں شمس کو کھڑے دیکھا تھا اور عائشہ کو نکلتے دیکھا تھا۔ پہلے وہ لوگ اس کے موبائل کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے اور پھر شمس اس کی کبرڈ سے کچھ نکال رہا تھا۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ نرس تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ دادا جان اور باقی افراد پریشان صورت لیے کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو میرے بچے؟ دادا نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ جی دادا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ میرے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، اب ان دونوں کو میں سیدھا کرتا ہوں۔ ان لوگوں کی رسی تو اب میں بہت اچھے طریقے سے کھینچوں گا۔ دادا آپ چھوڑ دیں، آپ انہیں کچھ بھی مت کہیں، بلکہ آپ مجھے ذمہ داری دے دیں۔ مجھے پتا ہے کہ اس لڑکی کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جہاں تک شمس کا سوال ہے تو اگر عائشہ اس کا ساتھ نہیں دے گی تو وہ اکیلے کبھی بھی کچھ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔
وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کر پایا تھا کہ پھر سے اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ رات کے وقت عائشہ نے اسے ہیوی ڈوز دے دی تھی، جس کی وجہ سے ہی کہ سب کچھ بنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے شدید الٹیاں ہونے لگی۔ اسے بخار بھی چڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ کر لیا۔ گھر میں عائشہ کو جب یہ خبر ملی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اس چھوٹی سی شرارت کی وجہ سے اسفن کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی، اور نہ ہی اسے آئیڈیا تھا کہ دوائی ری ایکشن کر جائے گی۔ چچی نے شمس کو اس کے ننیال بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ دادا جان اپنے پوتے کو سزا دیں گے۔ شمس نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا اور دل ہی دل میں وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس چڑیل کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس واقعے کو تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ 3 دنوں کے بعد اسفن گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا۔ عائشہ نے پہلے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن فرزین بیگم نے اسے اس قدر خطرناک نظروں سے دیکھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ 2 دن اس نے کانٹوں پر گزارے۔ فرزین نے اسے حد سے زیادہ ڈرایا تھا۔ انہوں نے عائشہ کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں فرزین بیگم نے صرف اور صرف اپنے سسر صاحب کے کہنے پر کی تھی۔ دادا جان چاہتے تھے کہ عائشہ کو ڈرایا جائے تاکہ اسے اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہو۔ وہ 2 دنوں سے مسلسل روئے جا رہی تھی اور جائے نماز پر بیٹھی اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اب اسے صحت مند دیکھ کر عائشہ کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ وہ اسے ملنا چاہتی تھی اور اسے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ فرزین بیگم شام کے وقت کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ملازمہ کو کہا تھا کہ اسفن کے لیے کپ چائے بنا دو۔ عائشہ تیزی سے بول پڑی، امی جان میں بنا دیتی ہوں۔ فرزین بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا کیا بھروسہ، اس کے کھانے میں کچھ ایسا ویسا نہ ملا دو۔ امی جان، عائشہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے باقاعدہ طور پر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ دادا جان تیزی سے کچن میں داخل ہوئے تھے۔ جو بھی تھا ان کی پوتی انہیں بے حد عزیز تھی، اور وہ اسے روتا ہوا بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے دادا کے گلے لگی ان سے شکایتی لہجے میں کہہ رہی تھی، میں نے اپنے شوہر کو مارنے کی کوشش نہیں کی تھی، میں بس ان کے موبائل سے وہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ کرنا چاہتی تھی، میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا۔ لیکن امی جان مسلسل مجھے اس چیز کا احساس دلا رہی ہیں جیسے میں نے خدا نہ خواستہ ان کو مارنے کی کوشش کی ہو۔ دادا جان میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میرے شوہر ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، میں کیسے ان کی جان لے سکتی ہوں؟ جذبات میں آ کر اس نے اپنی محبت کا بھی اظہار کر دیا تھا۔ کچن کے دروازے میں کھڑا اسفن دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ دادا جان نے فوراً سے ہی فرزین صاحبہ کو ڈانٹا، خبردار جو تم نے میری بیٹی کو دوبارہ ایسی کوئی بھی بات کہی، ورنہ میں تمہیں ڈانٹوں گا۔ فرزین صاحبہ سر جھکا کر مسکراہٹ دباتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ سب کچھ پری پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے رہی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے اور معاملات کی سنگینیوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگے۔ اسی وجہ سے وہ اس ڈرامے کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ دادا نے عائشہ کو اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، تم اپنے دل کو ہلکا کرو اور جیسی تھی ویسی ہی رہو، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر وہ تیزی سے بول پڑی، نہیں دادا جان، میں وعدہ کرتی ہوں اب میں کوئی بھی غلط حرکت نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی شرارت کروں گی، میں میچور ہو جاؤں گی اور بالکل ویسے ہی بن جاؤں گی جیسی آپ کو پسند ہو اور جیسی اسفن کو پسند ہے۔ میرے بچے، تم جیسی ہو مکمل ہو اور ہمیں ایسی ہی پسند ہو، بس تم میں تھوڑا سا بچپنا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کیا تم اسفن سے ملی ہو؟ مجھے ان سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ اپنے نام کی پکار سن کر اسفن تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں محترمہ اسے ملنے کے لیے آئیں گی۔ اسفن نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ عائشہ دروازے میں کھڑی ہو کر اسے سوتا ہوا دیکھ کر پلٹ گئی۔ بعد میں اسفن کو خود پر شدید غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی اسے ایکٹنگ کرنے کی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد دادا جان خود اپنی پوتی کو لے کر
असफन के पास आए। वो उन दोनों को एक साथ दाखिल होता देखकर उठकर बैठ गया। आयशा से अकेले बात करने की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई थी। असफन, आयशा ने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादा जान, क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकती हूँ? असफन को खुद पर शदीद गुस्सा आया था कि क्या ज़रूरत थी उस एक्टिंग करने की। थोड़ी सी देर के बाद दादा जान खुद अपनी पोती को लेकर असफन के पास आए थे। वो उन दोनों को एक साथ दाखिल होता देखकर उठकर बैठ गया। आयशा से अकेले बात करने की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई थी। असफन, आयशा ने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादा जान, क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकती हूँ? वो शर्मिंदा से लहजे में उंगलियां चटखाते हुए बोली तो दादा मुस्कुराहट दबाते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे। इधर दादा जान ने कमरे को छोड़ा और उधर आयशा ने ज़ोरों शोर से रोना शुरू कर दिया। असफन तो बुरी तरह से बुखला गया था। अरे, क्या हो गया है तुम्हें? उसने आगे बढ़कर आयशा को अपने गले से लगा लिया तो वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच कर सिसकने लगी। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था और दूसरे हाथ से उसकी कमर को थपक रहा था। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। मेरा इरादा आपकी जान लेना नहीं था। मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही कोई तुम्हें कुछ कह रहा है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? नहीं, सबको लगता है कि मैंने आपकी जान लेने की कोशिश की है। आप खुद ही सोचें, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपकी जान लेने का मतलब है खुद को जीते जी मार देना। वो जज्बात से चूर लहजे में बोली तो असफन उसके इज़हारे मोहब्बत पर दंग रह गया था। लेकिन शायद अभी वो अपने होशो हवास में नहीं थी। इसी वजह से उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कह रही है। वो उसकी सारी बातें सुनने के बाद संजीदा लहजे में बोला, देखो, हमारा इरादा तुम्हें जलील करना या तुम्हें डांटना नहीं होता। हम बस तुम्हें समझाते हैं ताकि तुम कोई गलती मत करो, और अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती तभी दादा जान मना करते हैं, वरना उन्होंने कभी भी तुम पर फजूल की रोक टोक नहीं की है। इसलिए अगर घर का कोई बड़ा समझाए तो समझ जाया करो, क्योंकि वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर तुम्हें कुछ कह रहा होता है। जहाँ तक घूमने फिरने का सवाल है, तो मैंने तुमसे वादा किया है ना कि शादी के बाद तुम जहाँ कहीं भी कहोगी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। आपको मुझसे पक्का प्रॉमिस करना होगा। उसने अपनी छोटी सी उंगली उसके सामने लहराते हुए कहा तो वो गहरी सांस खारिज करता हुआ उससे प्रॉमिस करने लगा। जवाब में वो दिल फरेब अंदाज से मुस्कुरा दी थी। उससे एहसास हो गया था कि वो वाकई गलती पर थी। दादा जान ने असफन के ठीक होते ही उन दोनों की रुखसती कर दी थी। असफन ने उसे जो वादा किया था वो सच साबित करके दिखाया था। मोहतरमा जहाँ कहीं भी कहती थी वो उसे घुमाने के लिए लेकर जाता था। अगर वो कभी मसरूफ़ होता तो वो उसकी मसरूफियत को समझती और उसका ख्याल रखती। इस दौरान वो उसको तंग नहीं करती थी, लेकिन जब वो छुट्टियों पर होता तब वो उसके बिन कहे ही उसकी ख्वाहिशात पूरी करता। आयशा पहले से भी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी थी और सबसे बढ़कर ये कि वो असफन का साथ मिलने पर मुतमईन थी। अच्छी लगी आपको हमारी ये कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हम आपकी राय के मुताबिक मज़ीद बेहतरीन कहानियाँ ला सकें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।